नाज़रीन आप देख रहे होंगे कि एक वालदा साहिबा है, अम्मी है, माँ है, उसके साथ 3 बच्चे हैं और ये पहाड़ी इलाका है और किस तरह से अपनी जान पर खेलकर किस तरह से इन तीनों बच्चों के प्रोटेक्ट करती है। अब किस तरह से दीवार पर आ रही है, बच्चे को भी उठाया हुआ है, एक हाथ से बच्चा पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से क्या पकड़ी हुई है, रस्सी बांधी हुई है। मुमकिन है ये वीडियो जो है फेक हो, लेकिन ये हमारे लिए उसवा हंसना बन सकता है इस लिहाज से कि हम अपनी माँ की कदर करें। अच्छा अब ये जरा नोट करें, ये इसकी जो वजाहत है वो मैं पहले याद कर देता हूं। 3 बच्चे होते हैं और मुख्तलिफ नदियों से, मुख्तलिफ पहाड़ों से, मुख्तलिफ चट्टानों से, मुख्तलिफ दीवारों से और इस तरह से मुख्तलिफ मुश्किल तरीन रास्तों से मां गुजरती है। और हालांकि मां तो नाजुक होती है, सुबहान अल्लाह, इतनी पावर तो नहीं, लेकिन अंदर की जो ममता है, उसके अंदर जो पावर है, वो तीनों बच्चों को, अब ये देखें किस तरह से अपने बच्चे को उठाई है। एक बच्चों को अपने शोल्डर पर उठाया हुआ है और 2 बच्चों को अपने साथ लिया हुआ है। लेकिन ये देखें कहीं भी मुश्किल आती है फिर क्या करती है, एक बच्चे को बैठाती है और इसी तरह से फिर दूसरे को उस जगह पर पहुंचाती है, सेफ जगह पर, फिर इसी तरह से दोनों बच्चों को बिठाती है, फिर जो तीसरा बच्चा होता है उसको उठाकर उसको प्रोटेक्ट करके उसको अपनी जगह पे उठा देती है। लेकिन याद रहे कहीं नदी आए तो नदी की सूरत में वो ये करती है कि पहले अपने छोटे बच्चे को अपने कंधों पर उठाती है और फिर उसको जो है नदी के साथ जो है वहां बिठाती है, फिर पीछे हटती है और फिर इसी तरह से 2 बच्चे जो है वो नदी को क्रॉस नहीं कर सकते, फिर दोनों को उठाती है और फिर आगे ले जाती है। ये आप मजीद वीडियो देखते रहें, ये वीडियो साथ में चल रही है, लेकिन मैं साथ में आपको ये एक और तालीम देना चाह रहा हूं जो इंतहाई अहम है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीम है वालिदैन के मुतालिक वो क्या है, इस्लाम की जो तालीम है वो क्या है, इस हदीस से जरा समझे। मुस्तदरक अल हाकिम ये हदीस है और इस हदीस को जनाब आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान फरमाती हैं। आप फरमाते हैं औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है, अल्लाहु अकबर, फरमाया उसके शोहर का। फिर फरमाया कि मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है, तो जनाब जवाब में जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसकी मां का। अल्लाहु अकबर, इससे अंदाजा होना चाहिए कि मां की क्या फजीलत है। अल्लाहु अकबर। दीगर अहादीस भी मैंने देखी हैं, वो भी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। इस तरह से एक और हदीस है जो कि तिरमिज़ी की हदीस में आता है, जनाब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है। ये हदीस फरमाते एक साहब रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज के या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर लिया है और या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब इससे मैं तौबा कैसे करूं, ये मेरी तौबा कबूल कैसे हो सकती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुम्हारी मां जिंदा है। तो सहाबी ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं मेरी मां जिंदा नहीं है। तो फरमाया तुम्हारी खाला जिंदा है। फरमाया जी हाँ मेरी खाला जिंदा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उस अपनी खाला की खिदमत कर लो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी तौबा कबूल कर लेगा। खिदमत से मुराद क्या है, उसने सलूक से पेश आए, उनकी जो जरूरतें हैं वो पूरी करे, उनका ख्याल रखे, दुख सुख में ख्याल रखे। तो गोया कि आप किसकी खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह अकबर, अपनी वालदा की खिदमत कर रहे हैं। इसी तरह से जिनके वालिदैन हयात है उनकी खिदमत करें और जिनके नहीं है वो उनके दोस्तों से, उनके रिश्तेदारों से, उनके अहबाब से मोहब्बत से पेश आए तो यकीनन उम्मीद है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके लिए अजर अजीम अता फरमाएगा। बड़ी मशहूर दुआ है सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 24, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। कुरान करीम बयान फरमाता है। दीगर और भी मकामात हैं लेकिन मैं ये हिस्सा आपके सामने पेश करना चाह रहा हूं। क्या खूबसूरत ये आयत मुबारक का टुकड़ा है। फरमाया ए मेरे रब उन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह बचपन में उन्होंने हम पर रहम फरमाया। असल बात क्या है, बात यह है कि हमें अंदाजा उस वक्त नहीं था जब हम बच्चे थे कि वालिदैन की क्या कदर है। वालिदैन हमारे लिए सारा दिन कितनी मेहनत और मुशक्कत करके हमारे लिए दुआ भी करते हैं और कितनी मेहनत से रिस्क कमाते हैं और कितनी फिक्र होती है बच्चे की तालीम के बारे में, उसकी तरबियत के बारे में और उसकी शादी के बारे में और उसके घर के बारे में। यहां तक के बाज वालिदैन इतने नेक होते हैं कि वो आखिरत के बारे में भी उनकी फिक्र करते हैं, क्योंकि उनको पता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहले अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह अकबर।
ذرا ایک اور حدیث آپ نوٹ فرمائیں، بڑی پیاری حدیث ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جہاد کی اجازت چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہے؟ تو عرض کیا جی ہاں زندہ ہے۔ تو فرمایا آپ ان کی خدمت کرو، یہی تمہاری جہاد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں سے اندازہ لگائیں، یہ پس منظر اور ہو سکتا ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہ حدیث تو ہمیں ملتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، تو خدمت کرنے پر جبکہ ان کو ہماری ضرورت ہے، اور اگر ہم جہاد پہ جا رہے ہیں اور ہمیں ضرورت ہے، ہم ایک ہی اولاد ہیں، یعنی ایک ہی ماں باپ کے گھر ہیں، میری والدہ میرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، میرے بغیر وہ خدمت کسی سے نہیں لیتی، تو اب میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کی خدمت کروں۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث نوٹ فرمائیں، اس حدیث کو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے، اس شخص کے لیے ذلت ہے۔ یہ جملہ آپ نے 3 بار ریپیٹ فرمایا۔ لوگوں نے پوچھا کس کے لیے؟ حیران ہو گئے نا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا جس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کے باوجود، یعنی بڑھاپے کے باوجود ان کی خدمت نہ کر سکے، تو وہ جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ ہستیاں کتنی قیمتی ہیں، اور ذرا اس کو اور انالیسس کریں۔ آج ہمیں مغرب کیا تعلیم دے رہا ہے؟ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو ماں باپ کو، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ ہمیں نصیحت کر رہا ہے۔ ایک دن ماں کا مناؤ، ایک دن باپ کا بناؤ، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ نہیں میرے بھائیوں، ایک حدیث آگے آئے گی، میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، آپ حیران رہ جائیں گے کہ ماں باپ کو دیکھنا اپنی آنکھوں سے اس کا اجر کیا ہے، میں آگے انشاءاللہ آپ کو بتاتا ہوں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اور حدیث نمبر 1899 ہے۔ والدین کی خدمت کے حوالے سے بڑی پیاری حدیث ہے۔ جناب عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب کی رضا باپ کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیں، اس حدیث سے اندازہ لگائیں، اگر آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں باپ کو راضی کر لیں، اور اگر آپ نے اللہ کو ناراض کرنا ہے، اللہ اکبر، تو پھر کس کو ناراض کریں؟ ماں باپ کو ناراض کریں۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا کیا وضاحتیں اسلام نے پیش کی ہیں، کیا کیا ماں باپ کی فضیلت کے متعلق نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے جو کہ علی المستدرک علی الصحیحین ہے، اور حدیث نمبر 7447 ہے، صحیح حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا میں نے سوتے ہوئے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، اور جنت میں ایک قاری کی آواز سنی جو قرآن پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا اصل نیکی یہی ہے، اصل نیکی یہی ہے۔ یہ آپ نے ریپیٹ فرمایا 2 دفعہ۔ اب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کیا خوبی تھی جس کی وجہ سے وہ جنت میں لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے تھے؟ اس صحابی کا نام کیا ہے؟ جناب حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اندازہ لگائے، چند باتیں جو ہیں وہ ادب کے لحاظ سے نوٹ کر لیں۔ والدین کا احترام تو لازمی ہے، لیکن ذرا سی اور بھی ادب کا پہلو سمجھ لیں۔ ان کی موجودگی میں اپنے فون کو دور رکھ دیں، اس فون نے بہت تباہی مچائی ہوئی ہے۔ ان کی عزت اور تعظیم اور محبت سے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کریں، ان کی باتوں کو بیچ سے نہ کاٹیں، اور بلکہ توجہ سے غور سے سنیں کیا فرما رہی ہیں۔ ان کی رائے کو مقدم کیجئے اور ان کے حکم کو لیجئے اور ان کے مشورے کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ اچھی خبر شیئر کیجئے۔ ایسے لوگ ہمیشہ ہی بری خبر شیئر کرتے رہے، آج میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، آج میرے گھر میں راشن نہیں ہے، آپ نے تو ہمیشہ مجھے تعلیم کم دی، اس طرح کے بہت سارے گلے ہوتے ہیں۔ اگر نکالنا چاہے تو نکل آتے ہیں، تو ان چیزوں سے دور رکھیے، ہمیشہ ان کے احسانات کا تذکرہ کیجئے۔ ایک بار اگر وہ بات آپ کے سامنے پیش کریں، بار بار یہ نہ کہیں پھر سے مجھے کہیں، اس طرح کا انداز مت اختیار کریں۔ ان کی طرف پاؤں پھیلا کر نہ بیٹھیں،
کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ان کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھیں، ان کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیں۔ ظاہر ہے جن کی حیات ہے والدین، یہ خدمات تو وہ سر انجام دیں گے، لیکن کے نہیں ہے وہ کیا کریں گے؟ سبحان اللہ، ان کے لیے دعا کریں 5 وقت، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اور بھی بہت ساری دعائیں ان کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور ان کو یہ احساس بھی دلاتے رہیں کہ آپ ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی ہیں، تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور ان کے ساتھ محبت بھرے نام سے ان کو پکارے، امی جی، ابا جی، بابا جی، ماما جی، اس طرح کے الفاظ یوز کریں اور میٹھے انداز میں بات کریں ان سے، تاکہ ان کی دل کو تسلی ہوتی رہے۔ اور اسی طرح سے ہر معاملے میں اپنے والدین کو ترجیح دے، ان کو عزت اور وقار سے رکھیں، اور اسی طرح سے جب ساتھ ان کے چلیں تو ان سے آگے نہ نکلیں، ہمیشہ جو ہے ان کو اپنے آگے چلائیں، خود پیچھے چلیں۔ اب وہ جو حدیث جو میں نے آپ کو عرض کی تھی، بڑی پیاری حدیث ہے، وہ آپ کو شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ کیا حدیث ہے؟ شعب الایمان للبیہقی حدیث نمبر 265 میں ہے، اور اس حدیث کو جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا بیٹا جب اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے اعمال نامے میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا ان الفاظوں پر غور کریں، مقبول حج جو قبول ہو چکی ہے۔ اتنی محنت سے انسان حج کرتا ہے، پیسے اکٹھے کرتا ہے، پھر سفر کی تلخیاں ہوتی ہیں، پھر رش کی تلخیاں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے وہاں ہجوم کی تلخیاں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح سے واش روم میں جانے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، کھانا کھانے کے لیے لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے کپڑا وہ اختیار کرنا پڑتا ہے جو صرف 2 حصوں میں شامل ہوتا ہے، پھر اسی طرح سے جو ہے وہ میدان میں سو جانا ہوتا ہے، تو گھر سے نکلنا ہوتا ہے، تو یہ کتنی تلخی ہیں، اور اس کے باوجود بھی مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہماری حج اللہ کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اب یہاں یہ ذرا نوٹ کریں اس حدیث میں، مقبول حج قبول ہوگی، اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ بیٹا دن میں 100 مرتبہ دیکھ لیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس کو 100 مرتبہ سے بھی زیادہ ہر مرتبہ مقبول حج کا ثواب فرمائے گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں۔ اب جن کے والدین حیات ہیں وہ فائدہ اٹھائیں، اور جن کے حیات نہیں ہیں وہ کیا کریں؟ ان کے لیے دعا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور بہت زیادہ دعا کریں، اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ چند احادیث بھی تھی، اور ویڈیو بھی ساتھ چل رہی ہوگی، وہ بھی دیکھیں۔ تو یہ ماں باپ کے متعلق ہے، اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں، اور ان کو پتہ چلے کہ ماں باپ کا احترام کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے سے اگر احادیث مبارکہ نبی علیہ السلام کی تعلیم آپ تک پہنچ رہی ہے تو میرے لیے بھی امید ہے اللہ سبحانہ وتعالی جنت کے راستے آسان فرما دے گا، چونکہ میرے والدین بھی دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اور یہ کہانی بڑی لمبی ہے۔ والدہ صاحبہ اس وقت جو ہے دنیا سے رخصت ہوئی تھی جب میں کراچی میں تھا، اور وہ پردہ پوش ہو گئی تھی، اور والد صاحب جو ہے جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے جو ہے وہ میں انٹر کا ایگزام دے رہا تھا، انگلش کی پیپر کی تیاری کر رہا تھا، مجھے یاد ہے اکیلا تھا۔ تو میرے والد صاحب نے جب مجھے حافظ قرآن بنایا تو اکثر وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ میرا بیٹا، میں آپ کو حافظ قرآن اس لیے بنا رہا ہوں، بیٹا میری قبر کے آ کر میرے لیے ثواب پہنچانا۔ اللہ اکبر۔ میری امی مجھے فرمایا کرتی تھی، بیٹا میں آپ کو قرآن کا عالم بنا رہی ہوں، میں آپ کو حافظ قرآن بنا رہی ہوں، بیٹا میرے لیے دعا کرنا، میری قبر پر آ کر میرے لیے قرآن پڑھنا۔ اللہ اکبر، ذرا نوٹ کریں۔ اب یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ نے میری والدین کی دعا قبول فرمائی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے سامنے میں اللہ اس کے رسول کی بات رکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اور یہ اللہ نے مجھے کتنا بڑا پلیٹ فارم دے دیا۔ 2 لاکھ لوگ ہیں جو میری بات سنتے ہیں، اور تقریباً آپ کو میں ایک بات عرض کروں، مجھے اس تقریباً 22 ملین، معاف کیجیے گا 62 ملین لوگ دیکھ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں، ملینز آف ملینز دیکھ رہے ہیں، اور ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جب میں حدیث شیئر کرتا ہوں تو لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یقین مانیے تو اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کریں کہ آپ جب اچھا کام کریں تو اس کا ممکن ہے
کہ رسپانس صحیح نہ ہے اور ممکن آ بھی جائے، لیکن آپ کے اندر جو ہونی چاہیے وہ اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ جب نیکی کی دعوت دے رہے ہو تو آپ نہ ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے، 3 اشخاص کا معاملہ ذہن میں رکھیں۔ ایک وہ شخص جو علم دین اس لیے کراتا تھا کہ لوگ مجھے عالم کہیں، ایک وہ شخص جو شہید تھا، لوگ مجھے کہیں یہ تو بہت بڑا جو ہے دلیر ہے، ایک وہ شخص جو مالدار تھا اور وہ لوگ کہیں مجھے سخی۔ اللہ تینوں کو بلا کے جہنم میں ڈال دے گا اور ان سے پوچھا جائے گا، اللہ کہے گا یہ صرف اپنی عزت و وقار کے لیے کیا۔ اللہ ہم سب کو ان تمام چیزوں سے بچائے۔ میرے لیے دعا فرمائے، اور میری دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے والدین کی زندگیوں میں برکت دے، اور جیسے میرے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اسی طرح اگر دیگر احباب کے بھی اگر والدین رخصت ہو گئے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا